कुतुब अहादीस में ऐसी मिलेंगी कि एक शख्स से सरकार ने फरमाया, उसने कहा मुझे जिहाद पे जाना है, तो फरमाया तेरे माँ बाप बूढ़े हैं, तो जाके खिदमत कर, अल्लाह जहाद का अजर अता करे। एक शख्स ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा नाम फुला गज़वे में लिख दिया गया है और मेरी बीवी हज पे जा रही है, उसको महरम की जरूरत है, तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो महबूब ने फरमाया आप गज़वा पे न जाएं, वहां से आपका नाम काट दिया जाता है, आप अपनी बीवी के महरम बनकर हज करने जाएं। तो इस पर तो दर्जनों दलाइल हैं कि दीन इस्लाम ने तरजीहात का तयन किया। जिस तरह दीन के अंदर नमाज को, रोजे को, हज को, ज़कात को फर्ज किया गया, हुकूकुल इबाद भी अपने अपने मकाम पर फर्ज किए गए। तो इसलिए सिरे से ये बात कहना कि हमारी दुनिया का क्या बनेगा, जितना दुनिया के मामलात को, जिनको हम दुनिया समझते, दुनिया के मामलात को जितना इस्लाम सपोर्ट करता है और जितना नज़्म ज़ब्त में लाता है और जितना उसमें हुस्न पैदा करता है और जितनी उसके अंदर इस्लाम हसासियत लाता है, ये तो किसी और मजहब में दूर दूर तक मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए इस पहलू को समझा जाए। अब देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नहल की एक आयत करीमा का मैंने एक हिस्सा तिलावत किया। एक तो इसी सूरह मुबारका की एक आयत मैंने तिलावत की थी जिसमें अल्लाह ने फरमाया जो भी अच्छे अमल करे, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, जो भी अच्छे अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत, शर्त यह है कि मोमिन हो, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे, उसकी जिंदगी के शब रोज को हयात तय्यबा बना दिया जाएगा। अब ये आयत करीमा भी सूरह नहल में मौजूद है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना। ये जो हसना का लफ्ज है कुरान में, ये बड़ा ही हसीन है। फरमाया वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की, हमने दुनिया में उनके लिए भलाई रखी है, यहाँ भी उन्हें भलाई मिलेगी, उन्हें उनकी नेकियों का अजर दिया जाएगा, उनकी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया जाएगा, उनके अहवाल को मुरत्तब कर दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जो आदमी नेक अमल करता है अल्लाह उसके दिल को इत्मीनान देता है, चेहरे को रौनक देता है और वक्त में बरकत पैदा फरमा देता है। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ये आसानियां पैदा कर, लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना, उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में भलाई करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने भलाई रखी हुई। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स भलाई करे दुनिया की जिंदगी में रहकर और फिर वो नुकसान उठाए? तो याद रखिएगा और इस बात को अच्छी तरह समझिएगा कि नेक आमाल करने पर इंसान की दुनियावी जिंदगी में भी बरकत नाजिल होती है, उस पर रहमतें नाजिल होती हैं। देखिए, एक है आइन, दुनियावी कानून, असबाब का कानून। असबाब का कानून ये है कि आग जो होती है वो जला दिया करती, पानी से प्यास बुझती है, खाना खाने से भूख खत्म होती है, ये दुनियावी कानून। एक है रूहानी और रहमानी कानून, वो ये है कि आग हमेशा जलाती है, लेकिन अगर रब चाहे तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया करते। ये रहमान का कानून है, ये रूहानी मामला है। वैसे तो इंसान खाना खाता है तो उसकी भूख मिटती है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमार के साथ जिद ना करो, इसलिए कि उसका रब उसे खिला भी देता है और पिला भी देता है, उसका पेट भरा हुआ होता है, उसको भूख नहीं लग रही हो। ये क्या है? ये रूहानी कानून। हम दुनिया के अंदर कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। आप जरा थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द माहौल का जायजा लीजिएगा, आपको महसूस होगा कुछ लोग बहुत तेज हैं, बहुत फुर्तीले हैं, सोसाइटी के अंदर जितने चलन है उन सब से वो आगाह है, जमाने की पेचोताब को पूरे तौर पर जानते हैं, किस वक्त कौन सा माल खरीदना है, कौन सा बेचना है, हर चीज से उन्हें पूरी शनासाई, किस महफिल में जाके कौन सा रंग इख्तियार करना है उन्हें सब पता होता है। यहाँ अगर मैं चलूंगा और मैं चढ़ाई कर दूंगा तो सामने वाला लचक दिखा देगा, उन्हें खबर होती है। लेकिन ऐसे लोग जिंदगी की दौड़ में अक्सर आपको पीछे रहते हुए दिखाई देंगे। बहुत तेज हैं, बहुत स्मार्ट हैं, सब जानते हैं, दीन का भी पता है, दुनिया का भी पता है, सियासत का भी पता है, मुख्तलिफ तहजीबों से भी आगाह है, लेकिन पीछे रह गए।
کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں، ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائے، شرطیں کتنی؟ صرف 2۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ آراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، وہ دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکت، ہم ان پر دروازے کھول دے۔ شرط صرف 2، ایمان لائے اور تقوی اختیار۔ جو بھی کام کرے اللہ سے ڈر کے کرے، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جگی کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کو شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو۔ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتارنا۔ بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھی، میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے یہ جائز ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہا میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ مشکل حالات میں کون ملتا ہے؟ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ اس وقت میں اللہ فرماتے تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے۔ اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا، اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے۔ اور پھر ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا، ہم سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچے تو بےچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے۔ تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے بھائی، کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے، نیک نامی چھوڑ کے جاتے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا،
تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا. آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا. ابوہما صالحا. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے. صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے. لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی. آپ فرماتے ہیں سن لو لوگوں، یاد رکھو صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا. رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے. تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے. اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہییں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے. تو آپ نے فرمایا بلاؤ نہ بیٹوں کو. تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا. کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے. فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا. میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا. اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو. پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے تو ہمارا قد ماس سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا. گر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقوی چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا. بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا، بڑا شوق ہو گیا لوگوں کو فیمس ہونے کا، بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائے، بڑی خواہش ہے، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کسی طریقے سے وائرل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں اور من آنم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے. لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی. مصنف ابن ابی شیبہ بن مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے کم لوگ جانتے، اسے مبارک جسے تھوڑے لوگ جانتے. یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدائی معاملہ ہو گیا شہرت ہو، اور ایک یہ ہے کہ حصول شہرت کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور خواہش پیدا کرنا. ہم تو بعض اوقات بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی، سفید داڑھی والا ہے یا خاتون ہے یا داڑھی شریف رکھا ہوا شخص ہے، وہ صرف وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکات کر رہا ہے جو کسی مہذب معاشرے میں کبھی کوئی نہیں کرتا. ہم نے کیا ساری قوم کو اداکار بنانا؟ کیا سب کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے شہرت اچھی ہوتی ہے؟
یہ بڑی آزمائش، یہ بڑی تکلیف. کیا بات ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی ملے گی. کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. انہیں شہرت کشید نہیں کرنی پڑے گی، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ نہیں تلاش کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ فوٹو آ جائے تو لائکس اور کمنٹس زیادہ ملتے، ادھر نہیں جانا پڑے. رحمان، اور کہاں رحمان محبت پیدا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں. اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیں. اور زمین و آسمان کی مخلوق میں اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت فرمائیں. یہ وہ عزت اور شہرت ہے جو خدائی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو کسی شخص کے دل میں بڑا شوق تھا، بڑا ارمان تھا، ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ سارا کچھ کرنے کو تیار تھا لیکن اسے شہرت چاہیے. یہ خدائی ہے. اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے جائیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے اور لوگوں کی قلبی کیفیت ہوگی، کھنچتے چلے جائیں گے لوگ. بہت ساری سہولیات بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی روحیں کھنچتی چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی ان کے خلاف سازش ہی کرنی. میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی 10 کی جگہ 20 کرنی. کیونکہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کیا ہے لہذا میں نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کا ظلم زیادتی کی گفتگو ضرور کرنی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم کرو نہ صبر اور تم اختیار کرو تقوی تو کسی کا مکر و فریب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اپنے ہی جال میں پھنس کر مر جاتا ہے. اگر صبر کیا جائے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ آل عمران ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے لا یضرکم کیدہم شیئا، تو فرمایا ان کا مکر و فریب، دشمنوں کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا کسی کا مکر و فریب. شرط کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، آپ بیٹھے رہے. چوتھے دن گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ خدام شاگرد ارادت مند بھی تھے. گلی میں گئے تو وہاں آپ کا ایک مخالف مسلمان تھا، مومن کہلاتا تھا پر آپ کا مخالف تھا. تو وہ چوک میں آپ کو مل گیا، السلام علیکم کے فوراً بات کرنے لگا اے نعمان بن ثابت، میں نے سنا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. نے فرمایا ہاں. کہنے لگا مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کے قبیلے کا ہوں، اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. بڑی تکلیف والا منظر ہے، بڑی اذیت ناک بات. آپ کے محبین نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے. امام صاحب نے فرمایا اس نے نکاح کی دعوت دی، ایک جائز بات کی ہے لیکن اتنا غلط طریقہ اختیار کیا ہے. چوکوں میں چوراہوں میں باتیں ہوتی ہیں. فرمایا میرے قدموں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، میرا رب مجھے صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے. سارا حوصلہ جمع کر کے امام صاحب فرمانے لگے عدت گزرتی ہے تو آپ کا نام لے کے والدہ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ آپ سے نکاح میں رضامند ہوں گی تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا. یہ جملے کہے اور پھر بوجھل قدموں سے 4 قدم آگے اٹھائے تو امام صاحب کے آنسو نکل گئے اور اپنے آنسو پونچھ کے کہنے لگے کئی دفعہ یہ اخلاق کتنے صبر آزما ہو جاتا ہے اور کتنی مشکل میں انسان کو لے جاتا ہے. ابھی امام صاحب اگلے چوک میں گئے تھے، وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی. لوگ دوڑے آئے، کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے کیا کہا؟ کوئی بد دعا دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. اس نے میری والدہ کے بارے میں اس طرح چوک میں جگ رسائی کی اور یہ انداز اختیار کیا. اسے پتا تھا
کہ شریعت اسلامیہ مجھے صبر کا اور تقوی کا کہتی ہے جائز بات پر یہ انداز جائز بات کا؟ فرمایا اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، وہ جو میرے ساتھ کرے گا ہو جائے گا۔ فرمایا دیکھو نا، اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ میرے مالک نے دستگیری فرمائی اور ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ میرے بھائیوں، میں اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن حکیم سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیک اعمال، صالحیت، عبادت، ریاضت، تقوی، سچائی، دیانتداری، معاملہ فہمی، صبر، تقوی، مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کے حضور شکر کے جذبات، یہ انسان کو صرف آخرت میں ہی اجر نہیں دلائیں گے، مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی نیکی انسان کے بڑا کام آیا کرتی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے نیکی دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے، حضور نے خود اسے بیان کیا۔ فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں لڑک کر کے ایک پتھر جب آیا اور غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، تینوں نے مل کے بھی زور لگایا پر وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ کیا؟ اکبر اللہ بادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، ہم مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، مسلح نہیں بچھاتے، تعلقات لڑاتے، اپنی کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا اے مالک تو جانتا ہے میں ریوڑ رکھے ہوئے ہوں بکریوں کا، یہ لفظ ہے صحیح حدیث میں، اے مالک میں نے کبھی بھی دودھ پہلے بیوی بچوں کو نہیں دیا، جب بھی پلاتا ہوں ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، اور مالک تو علیم بذات الصدور ہے، وہ رات بھی کریم تیری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے کہ جس رات میں دیر سے آیا اور ماں باپ سو گئے، بچوں کو، غلاموں کو، بیوی کو میں نے دودھ نہیں دیا، میں پیالہ لے کے رات بھر کھڑا رہا، صبح جب وہ جاگے تو میں نے دودھ پلایا تھا، مجھے بتا نا میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے نجات دے۔ یہ رسول پاک کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رات بھر ماں باپ کے لیے کھڑا رہا، جب اللہ کے حضور اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی پتھر تھوڑا ہٹ گیا، ہوا اور روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ کرو نا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور میں صحیح حدیث میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمایا بیوی بچوں پر ماں باپ کو فوقیت دیتا رہا، یہ نیکی ہے میری، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا رہا، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو درجہ دیتا رہا۔ پتھر ہٹ گیا، دوسرا عرض گزار ہوا، مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتہ ہے مجھے اپنی چچا زاد بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کئی بار اسے دعوت دی، لیکن اس پاک باز عورت نے رخ میری طرف نہ کیا، پھر ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، مجبور ہو کے آئی، میرے ساتھ خلوت میں چلو، لیکن وہ آئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر۔ مالک وہ میرے قبضے میں تھی، میں سب کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تجھ سے، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو کرم فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور سرک گیا، اور تھوڑا ان کے لیے کشادگی ہو گئی، ہوا کے جھونکے تیز آنے لگے۔ مشکلوں میں جب ہوا کے جھونکے آئے تو وہ تیرے تعلقات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ تیسرا بولا، اس نے کہا مالک میں نے مختلف لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کو بر وقت مزدوری دینے کا عادی ہوں، ایک شخص اپنی کچھ دنوں کی مزدوری چھوڑ گیا تھا، پھر میں نے ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اتنے پیسے کاروبار میں لگا لیے، اے میرے کریم رب تو جانتا ہے، پھر اس سے نفع ہوتا رہا اور میں اس کے حصے کا نفع رکھتا رہا، اور پھر جب پیسے اتنے ہو گئے میں نے اونٹ بھی خریدے، بکریاں بھی خریدی، اور بھی جانور خریدے، غلام بھی خریدے،
سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں مجبور تنگ دست ہوں، میری کچھ رقم آپ کی طرف بقایا تھی، اگر مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ غلام بھی تیرے، اونٹ بھی تیرے، بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے۔ تو کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سارا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے نہیں کیا۔ تیرا سرمایہ تھا وہ کاروبار میں لگتا رہا۔ یا ہمارے ہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہاں بھی کاروبار چلنے لگے تو لوگ کہتے ہیں میرا تیرا گزارا نہیں، چلنے جو لگ گیا کہتے تو فارغ ہے۔ یہاں تو لوگ کرائے پر دکان دیتے ہیں، اور اگر سمجھے نا کہ وہ بیچارہ جو بیٹھا ہے دکان میں اس کا کاروبار ٹھیک چلنے لگا ہے تو کہتے تو خالی کر، مجھے خود کرنا نکل۔ اس نے اتنا پیسہ سنبھال کے رکھا۔ کریم محبوب بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت کے لبہائے نور سے یہ جملے نکلے، فرمایا اس نے اپنی اس نیکی کا وسیلہ دے کر جو رب کے حضور بات عرض کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ پتھر لڑکا، راستہ خالی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم پر مشکلات بنے نا تو نمبر نہ تلاش کرو کہ فلاں کا نمبر کہاں ہے، فلاں کا نمبر کہاں ہے، کوئی رات ڈھونڈو جو صرف رب کی رضا کے لیے گزری ہو، کوئی نیکی تلاش کرو جو فقط اللہ کے لیے کی ہو، کوئی آنسو ڈھونڈو جو تم نے کسی مسکین یتیم کے پوچھے ہو، کوئی ایسا شخص جو تڑپ کے رو رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے ہنسا ہو، کوئی ماں جس نے راہ جاتے تمہیں دعا دی ہو کہ بیٹا جا تو جیتا رہے، کوئی بوڑھا شخص جس نے دعا دی ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا بھلا کرے، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، کوئی کمزور، کوئی شخص جس کی روح سے تمہارے لیے دعا نکلی ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ بھائی نیکیاں زندگی کو بھی سنوار دیتی، یہاں بھی انسان کو نفع ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اسے بے شمار برکات نیکیوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو لبرلز ہمارے بیچارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا مولوی صرف آخرت کی بات کرتا ہے، نا 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 نا، دین تو جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے دعا یہ مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی حسین فرما دے اور آخرت بھی حسین فرما دے۔ اسلام کسی مقام پر کسی جگہ بھی فقط آخرت کی بات نہیں کر رہا، دین تو کہتا